अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़ी अली और आप देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे दरमियान है और यकीनन ये हमारा बहुत ही प्यारा मेहमान है। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। वहीं पर आज मेरे साथ जैसे रोज़ाना मेहमान मौजूद होते हैं, बहुत खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं। और मौज़ू की मैं बात करूं तो हुकूकुल इबाद और बच्चों की तरबियत पर आज हम बात करेंगे। हुकूकुल इबाद की जब हम बात करते हैं उसमें वालिदैन, पड़ोसी, हमारे अहबाब, दोस्त सब शामिल होते हैं और ये एक बहुत बड़ा वसी मौजू है जिस पर बात की जाएगी। बच्चों की तरबियत की बात की जाए तो पहले कहा जाता था कि वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, कोई कोताही भी हो जाती है लेकिन उसके साथ साथ असातिज़ा होते हैं जो कि एक अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब हम मौजूदा दौर हाजिर की बात करते हैं तो यकीनन बच्चों की तरबियत आजकल बहुत मुश्किल हो चुकी है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ़ की जानिब आऊँगी और इस पर बेशुमार हम बातें करेंगे। सबसे पहले आलिम दीन मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लामा बिलाल रज़ा साहब, उन्हें खुशामदीद करूँगी अपने प्रोग्राम में। उसके साथ ही हमारे पास माहिर तालीम व शऊर मौजूद हैं, प्रोफेसर सलमान राजा, आपको भी खुशामदीद करूँगी प्रोग्राम में। हमारे साथ दो नातख़्वां मौजूद हैं और एक को मैं कहूँगी कि नन्ही नातख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं और इनके लिए बेशुमार नेक तमन्नाएँ हमारी आगाज़ के लिए ही हैं, पढ़ती तो पहले से आ रही हैं, आप इनको टीवी पर भी देखते हैं। दुआ नूर मौजूद हैं, खुशामदीद करूँगी आपको। और आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल बासित राना सहरवर्दी अल हुसैनी, जो कि आप मेरे साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में पहले भी देखते रहे इनको और इनकी आवाज़ भी आप सब बहुत पसंद करते हैं। खुशामदीद। और आप सब मेहमानों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा साहब, जैसे मैंने कहा कि आज का मौजू हमारा जितनी बात की जाए उस पर कम है और हुकूकुल इबाद में किसी एक की बात नहीं, यानी बेशुमार सारे हमारे जितने रिश्ते हैं वो शामिल हैं। लेकिन सवाल का आगाज़ मैं करूँगी कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इसमें फ़र्क बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा आयत नंबर 36 अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल कुर्बा। इबादत करो अल्लाह की और शिर्क ना करो, शरीक ना ठहराओ उसके साथ किसी को। उसके बाद जो दूसरी बात आती है, पहले नंबर पे हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक, नमाज अदा करना, लेकिन नमाज को सही अदा करना ये भी एक हक है कि आप रब की बारगाह में खड़े हैं और हुजूर फरमाते हैं कि नमाज ऐसे पढ़ी जाए, ये भी रब का हक है कि हम ऐसे नमाज पढ़े कि या आप नमाज पढ़ रहे हैं आप रब को देखें या रब आपको देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान दूसरी चीज़ वला बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद जो दूसरी बात की गई वो ये, अच्छा ये तमाम बातें बताई किसने? हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेशक बेशक। अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। वालिदैन एक वो मकाम और दर्जा रखते हैं कि हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन वालिदैन आपसे राज़ी हैं तो फिर याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा और मेरी शफाअत भी अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, एक और बात, आजकल वालिदैन जब तरबियत करते हैं और बेहतरीन तरबियत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात कोताही रह जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला होता है। बेहतर यही है वालिदैन जो है अगर शरीयत रसूल को देख कर अगर काम करें तो वाकई एक बच्चों की अच्छी तरबियत होगी और बेहतरीन होगी। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आपने कहा हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, रब ताला राजी होता है नमाज से भी, कुरान से भी, रोज़े से भी, सबसे, लेकिन जहां उसके बंदों की खिदमत करने हुकूकुल इबाद पे तो वो और राजी हो जाता है और वो और आपको नवाजता है और अता करता है। अच्छा, अब आए वबिल वालिदैन इहसाना और फिर वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, अपने क़राबतदारों यानी कि जो आपके करीब हैं उनसे उनका भी हक है। मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी थी कि आपको कल क़यामत के दिन हिसाब देना है। किस चीज़ का? आपके पीछे 40 घर हैं, दाएं 40 घर हैं, बाएं 40 घर हैं, सामने 40 घर, कितने हो गए? 160, 160। यानी इन घरों का आपने हिसाब देना है कि जनाब कि आप अपने रिश्तेदारों की खैर ख्वाह हैं या नहीं हैं, उनसे पूछते हैं भी या नहीं है। मिसाल के तौर पर आप तो एक अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन वो बेचारे परेशान हैं, रमज़ान का महीना है, उनके पास कोई चीज़ ना पहुँच रही हो। हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पास जितना आप माल आता था ना, आप तमाम का तमाम अपने रिश्तेदारों में, अपने गरीब जो थे, यतीम थे, मसाकीन थे, सफ़ेद पोश थे, मुस्तहिक़, उनको बुला के अता किए जाते थे। और हुजूर के नवासे हज़रत इमाम हसन तो हुकूकुल इबाद में इस कदर आगे थे कि रात के वक्त आप सामान उठाते और आपको पता होता है इस घर में मैंने सामान देना है, इस घर में मैंने जाके देना, ये असल चीज़ है। हुकूकुल इबाद के अंदर भी एक और बात आती है कि हमारे यहाँ पास दिखावा आ जाता है,
ہم کہتے ہیں یار بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو یہاں معاملہ جو آتا ہے وہ اصل یہ آتا ہے رب راضی تب ہوتا ہے کہ آپ کی نیکی ضائع نہ جائے. ریاکاری میں آ جاتا ہے. بالکل ریاکاری میں آتا ہے, آپ کی نیکی ضائع نہ جائے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احسان وذی القربی والیتامی والمساکین, فرمایا وابن السبیل, اور راہگیر چلنے والے مسافر. عموماً ہمارے یہاں مساجد میں افطاریاں ہوتی ہیں, ہر کسی کی ہوتی ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں, گیٹ کھول دیتے ہیں کہ یار کوئی مسافر گزر رہا ہو, اس کا روزہ ہو, یہ بھی ایک نیکی ہے, تو وہ روزہ کھول لے بیٹھ کے, ایک قسم کی, یعنی یہ بھی ایک خدمت کا موقع ہے. وابن السبیل, فرمایا والجار ذی القربی, آپ کے قریب جو رشتہ دار ہیں, آپ کے قریب جو پڑوسی ہیں, ان کا بھی آپ پہ حق ہے. والجار, اور کہا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کے ساتھ آپ کی دیوار ہے, اس کو بھی پوچھنا ہے. والجار الجنوب, جو دور ہے, اس کو بھی پوچھنا ہے. فرمایا وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے خادم ہیں, کنیز ہیں, غلام ہیں, ان کو بھی پوچھنا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی باتیں جو رب نے بیان کی آیت میں, بڑی پیاری بات, ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, رب تعالی غرور و تکبر کو پسند نہیں کرتا. اب آئیں اصل چیز پہ, آپ حقوق العباد ادا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو دیتے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے. ہم کہتے ہیں نہ کر محتاج ہمیں کسی کا, زمانے میں کمی ہے کون سی مولا تیرے خزانے میں, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے. وہ آپ کو نوازتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ خدمت کریں کسی کی اور پھر کہیں دیکھیں میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, جتانا یہاں پکڑ ہے. یہ تو وہ ہے کہ آپ مزہ تو تب ہے کہ نیکی کر کے بھول جائیں, کل قیامت کے دن رب آپ کو یاد کروائے کہ فلاں آپ نے نیکی کی تھی. وہ تو ایک ہاتھ سے دیا جائے, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ پڑے. ہمارے یہاں حقوق العباد کے اندر جو معاملات ہیں, ہم لوگوں کو دیتے ضرور ہیں. بڑوں کی تربیت, اب بڑے جو ہیں بچوں سے محبت سے بات کریں, ان کے سر پر ہاتھ رکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضور کے گھر کے خادم ہیں, لیکن حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا, ان کو محبت دی. کیوں؟ کبھی اپنے آپ کو غیر نہ سمجھے کہ یار پتہ نہیں حضور مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں کرتے, حالانکہ کیا کرتے ہیں, حضور کے گھر کے کام کیا کرتے تھے. ایک دن کہتے ہیں سرکار نے کام, بالکل, اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا انداز, کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار نے مجھے کہا مجھے لیٹ ہو گئی. یعنی بچوں کا ذہن ہوتا ہے کہ کھیل والی چیز دکھ رہی ہے تو وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. سرکار دو عالم خود تشریف لائے اور آپ نے آگے بڑھ کے انس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا انس تم نہیں آئے, میں بڑا پریشان ہوا, اس لیے میں خود تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ گیا. ہمارے گھر پہ اگر نوکر ہو, ایک بات کہتے ہیں, ہم اس کو نوکر ہی سمجھتے ہیں. اچھا پھر اگر وہ کوئی غلطی کر دے, تم نے گلاس توڑ دیا, تم نے اس طرح کا کام کر دیا, تو ہم اس میں سختی بہت کرتے ہیں. آپ بتائیں حضور دو عالم نے کس جگہ پہ سختی کی ہے؟ آپ کے گھر پہ اگر کوئی ورک کرنے والا بھی, اس کو آپ محبت سے نوازتے تھے, اس کو بھی عطا کرتے تھے. آج تھوڑی سی اگر روشنی اس بات پہ ڈالیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں ہمیں سکھائیں, جتنی چیزیں ہمیں کہیں, تو کیا ہم واقعی صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں؟ صحیح طرح سے, ایک جو حق ہوتا ہے ادا کرنے کا. ایک اور بات کہ جب ہم کبھی کوئی کام کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہو جائے فلاں جو ہے بڑا پریشان ہے اور میں نے اس کو آگے بڑھ کے کچھ دینا ہے, اللہ نے مجھے نوازا ہے. اب آپ وہاں پہنچتے ہیں, آپ دیتے بھی ہیں, لیکن آپ بعد میں کہتے ہیں یار یاد رکھنا میں نے تمہیں دیا تھا. یہ بھی ایک دکھاوا ہے. یہ دکھاوا ایسے کہ آپ اس کو جتا رہے ہیں کہ اچھا پھر ایک اور احسان جتانا تو ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب تو سیلفیاں بھی کھنچتی ہیں. ایک وہ الگ بات ہے کہ بندہ ایک انفارمیشن کے لیے کر رہا ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن ایک باقاعدہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. اب دکھاوے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کام کیا ہے. رب تعالیٰ اسی چیز کو پسند نہیں کرتا. رب تعالیٰ نے محبوب کی اداؤں کو پسند ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ حضور دو عالم نے ہمیشہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے رب اور رسول کی رضا کے لیے کیا جائے. بالکل, ورنہ یہ یاد رکھیں اگر رسول ناراض ہوگا تو رب بھی ناراض ہو جائیں گے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ, پوری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی آپ نے. میں اب ماں باپ کی طرف ایک ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ جب آپ نے خدمت کی اپنی والدہ کی, تو والدہ نے آپ کو کہا کہ آپ چاہیں تو علم دین کے لیے چلے جائیں. آپ علم دین کے لیے گئے, جب واپسی آئے تو آپ کو آپ کی والدہ نے دعا دی کہ مولا کریم میں اس سے راضی ہوں. میں بڑا طویل واقعہ ہے لیکن اس کے اندر نہیں جا رہا, میں اس سے راضی ہوں. آپ کہتے ہیں پوری زندگی میں نے علم پڑھا پر میں مشکل سے کوئی عمل کر سکتا تھا, لیکن ماں کی دعاؤں نے مجھے عامل بھی بنا دیا, اللہ کا ولی بھی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے اتنا بڑا مقام مجھے دیا. آپ نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کیا. جب حق ادا کیا, والدین کا حق تو بہت بڑا ہے. کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 7 حج کروائے, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ میرے آقا دو عالم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب تم دنیا میں تشریف لائے,
جب دنیا میں تم آئے اس وقت اس نے جتنے جھٹکے سہے اس ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا بے شک بے شک. کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا. لیکن آج ہم سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو. اگر واقعی ہم والدین کی طرف غور سے دیکھیں نا کہ یار کل قیامت کی, اور پھر رمضان کے مہینے کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ حضور فرماتے ہیں, ممبر پہ آپ جلوہ گر ہو رہے تھے, آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے. کون کہہ رہے؟ جبریل امین. ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے دونوں ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور کسی ایک کی بھی خدمت نہ کی, تو پھر وہ ہلاک ہو جائے. آقا نے ممبر پہ آپ نے قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین, مہر لگا دی کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. بالکل بالکل. پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلمان رانا صاحب. اب میں چاہوں گی آپ سے بھی سوال کرنا کہ جس طرح حقوق العباد کی بات ہو رہی, وہیں پر کیا ایسا محسوس ہوتا ہے, کیونکہ آپ باقاعدہ طور پر اگر دیکھا جائے تو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, جب ہم نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ نصاب کا حصہ یہ چیزیں باقاعدہ بنائی جائیں, پہلے بھی ہوا کرتی تھیں, ابھی بھی ہیں, لیکن دور حاضر میں اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ آپ نے اچھی بات کی. پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا حقوق العباد اور حقوق اللہ کا فرق جو ہے, اس کا میں فلسفہ بیان کر دوں کہ یہ ایک فطری عمل ہے. دین اسلام عین دین فطرت ہے. بالکل. اور انسان کے وجود کے جو تعلق سے لے کر جو معاملات ہیں اس کے دو رخ ہیں. ایک ذات کا تعلق ہے جو کہ رب سے قائم ہوتا ہے, اور ایک اخلاقی تعلق ہے جو معاشرے میں آپ کے ریلیشن شپ سے قائم ہوتا ہے, جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں. جب انسان ان دونوں تعلقات کی فطرت کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ حقوق العباد کے بھی قریب ہو جاتا ہے, حقوق اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے, اور رب سے بھی قریب ہو جاتا ہے. یہ اس کا فلسفہ ہے. تو عین مقصد یہ کہ آپ فطرت کو سمجھیں. جس دن آپ نے اپنی فطرت کو سمجھ لیا, وہ مشہور ہے نا کہ حدیث, جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. بے شک بے شک. تو آپ نے جب اپنی ذات کو پہچان لیا تو آپ نے اپنی فطرت کو پہچان لیا. آپ نے اپنی فطرت کو پہچانا تو انسان کی فطرت کیا ہے, وہ رب سے تعلق قائم کرتا ہے ذات کے ذریعے, اور معاشرے میں ریلیشن شپ کے ذریعے حقوق العباد سے تعلق قائم کرتا ہے. تو ان کو اسی طرح نبھائے گا جس طرح فطرت چاہتی ہے. اب کیا اس چیز کی تربیت دینی چاہیے؟ بالکل, یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ تربیت لیتا ہے. یا تو آپ اس کو تربیت دیں گے, اور اگر تربیت نہیں دیں گے ماں باپ تو وہ بچہ کہیں نہ کہیں سے تربیت لے گا, کیونکہ وہ ایک اور صحیح یا غلط پھر اس وقت جو بھی دی جائے اسے. اچھا, اب ایک جو بچپنا ہوتا ہے نا, جو بچی کی ایج ہے, یہ ایک بالکل کوڑا کاغذ کی طرح روح ہوتی ہے, بالکل بلینک پیپر ہے. وہ اپنے اوپر شعور کا تعلق ہے, وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مشاہدہ چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے, کوئی نہ کوئی تصویر بناتا ہے ہر وقت. میں آپ سے اگر بولوں کہ آپ امیجن کریں ایک شیر ہے, فوراً آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جائے گی. تو یہ شعور کا کام ہے, یہ آپ کی لاشعور کا کام ہے کہ ہر وقت تصویر بنائے گا. تو اگر آپ اس کو تصویر بنانے کو نہیں دیں گے تو وہ خود بخود تصویریں بنائے گا, یعنی کہ وہ اپنی لرننگ کا پروسیس جاری رکھے گا. اب کسی بھی بچے کو اگر آپ اٹھائیں, کسی بھی ینگ بچے کو اٹھائیں, انسان کو اٹھائیں, تو اس کے دو بنیادی جو ہے وہ مدرسے ہوتے ہیں یا تعلیم کی درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ سیکھتا ہے. ایک ماں ہوتی ہے جو گھر میں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے, دوسرا قدم وہ بچہ باہر نکالتا ہے درسگاہ کی طرف, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ اسکول ہو, کوئی بھی جگہ ہو. اور تیسرا وہ مشاہدہ جو کرتا ہے, جو تعلقات بناتا ہے, دوست احباب, محلے میں رہ رہا ہے, گھر میں کیا ماحول ہے. تو اگر ان تینوں جگہوں سے اس کو صحیح تربیت نہیں مل رہی, اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرے ریلیشن شپس کیا ہیں, میرے تعلقات کیا ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے, ان کی فطری اہمیت کیا ہے, تو وہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہتر انسان بن کے سامنے نہیں آتا. اب کیونکہ آپ نے بنیادیں جو ہیں وہ خراب کر دی, تو وہ بڑا ہو کے کیسے انسان بہتر بنے گا, جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بہت اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اساتذہ کی بھی, بالکل, والدین کی اور اساتذہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ انسان کی تربیت کرنا. دوسری بات, ہمارے درسگاہوں کے اندر عقل بانٹی جا رہی ہے, ظاہری جانکاری بانٹی جا رہی ہے, ظاہری علم بانٹا جا رہا ہے, تربیت نہیں بانٹی جا رہی, زیرو ہو گئی ہے وہ. ہم عقل سازی تو کر رہے ہیں, ہم کردار سازی نہیں کر رہے. بالکل. اور ہمارے معاشرے میں اشد ضرورت ہے ینگ جنریشن کے لیے کہ ان کی کردار سازی کی جائے. کردار سازی ہوتی ہے تربیت سے. بالکل. میں بات کو مختصر کروں گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گا کہ ہی از دا گریٹسٹ پرسن ان دا ورلڈ, ان دا یونیورس, کہ وہ جو اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے نا, وہ صرف تعلیم نہیں دیا کرتے تھے, پھر ان کی تربیت بھی ویسے کیا کرتے تھے. جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. کیوں کر کے دکھاتے تھے؟ کہ تم بھی ویسے ہی کرو. یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے. تو جو والدین ہیں جب وہ اپنے کردار کو بہتر کریں گے, اپنے آپ خود کر کے دکھائیں گے, تو بچہ خود بخود فالو کرتا ہے. یہ ہوتا ہے تربیت کا اصول. بالکل. وقت کی کمی ہے, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی نعت کی بھی آپ سے. باسط کے بسم اللہ کریں. شکریہ. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے, جمی رہے گی ہمارے دل میں.
نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے بنی رہے گی ہماری ہر ایک بات بگڑی وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے مچی رہے گی ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں اور شیر قابل غور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ دیا ہے خود خالق جہاں نے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ دیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی اور دادا مرشد مقطع میں فرماتے ہیں زہے مقدر ریاض مجھ کو ملا ہے فیض نسیم طیبہ یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو کھلی ہوئی ہے کھلی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ناظرین ہم سب ابھی آپ کے ساتھ موجود ہیں لائیو آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. دیکھتے رہیے ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی تو ناظرین بریک سے ہم واپس آ گئے. آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت آواز میں باسط کی آپ نعت سن رہے تھے اور میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کروں گی جسے کہا جاتا ہے محفل میں چار چاند لگانا. تو وہ جس طرح سے کہ علامہ صاحب بھی پروفیسر صاحب بھی آج کا موضوع ہی ایسا ہے کہ بات جب ہم کر رہے ہیں تو بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. علامہ صاحب جیسے حقوق العباد پر ہم نے بات کی اس میں ایک سوال بنتا ہے جو میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ناظرین میرا خیال ہے جو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کی جانب سے بھی ہوگا. جو موجودہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا پڑوسیوں کے آپ نے تو یعنی مجھے بھی ڈرا دیا. آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں نا یہ بات کہ بے شک ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں اسلام کی دینی چیزیں معلوم ہیں کہ پڑوسیوں کا ہم خیال بھی رکھیں محبت سے ہی پیش آتے ہیں. لیکن آج کل جو یہ فرقہ واریت بڑھ چکی ہے ہم پڑوسی بھی ہیں ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھ رہے ہیں. اور میں تھوڑی سی ایک چیز اور پھر اس کے بعد یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعین کیا جاتا ہے نا محبت
محبتوں کا آج کل تو کہ آپ کی ذات رنگ و نسل پوچھ کر کہ اب اس سے محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو جب تحفے تحائف یا کوئی کھانا بھی جاتا ہے کسی گھر سے تو بہت سارے پڑوسی واپس بھی کر دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم فلاں کو نہیں مانتے, تمہارے گھر میں سے کہیں آیا ہے تو یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اس پہ کیا فرمائیں گے؟ پھر ایسے پڑوسیوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, انشاءاللہ سب کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. بہت پیار. حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے گھر کے برابر میں ایک نان مسلم رہتا تھا, غیر مسلم. آپ نے تو فرقے وارث کی بات کی, میں آپ کو بالکل جی میں نے رنگ و نسل بھی کہہ دیا, اسی لیے میں نے رنگ و نسل بھی کہہ دیا. اب اس کے جو گھر کا جو پر نالا تھا نا, وہ آپ کی مطلب کہ چوکھٹ کے پاس سے گزرتا تھا. اب روزانہ چوکھٹ پہ کچرا آتا, آپ کیا کرتے؟ جھاڑو اٹھاتے اور صفائی کر لیتے, پانی. ایک دن اس نے آ کے پوچھا, یار آپ تنگ نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں تو گھر کے سامنے کچرا کوئی ڈال دینا تو ہم کیا کرتے ہیں, تو نے ڈال کیسے دیے, ہمارے معاملات ہیں, آپ تنگ نہیں ہوتے؟ اس امام مالک بن دینار اللہ کے, انہوں نے جواب بڑا پیارا دیا, کہا تنگ نہیں ہوتا, بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کچرے کو صاف کر دوں. اتنا سا لفظ کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ چیز صاف ہو جائے, جگہ صاف ہو, روڈ صاف ہو. تو وہ جو اب وہ جس نے پوچھا تھا نا, وہ وہیں کھڑا ہوا, وہ بھی تو کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ حضور مطلب دل نہیں دکھتا کہ روزانہ یہاں سے کچرا جاتا ہے اور آپ جو ہیں, مجھے کیا کرنا ہے, ایک جھاڑو اٹھانی ہے, لگانا ہے اور پانی دے کے صاف کر دینا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ اس کو اتنا اچھا لگا, اس نے کہا یار آپ کا اسلام اتنا پیارا ہے, بے شک آپ کا اسلام اتنا پیارا, تو ایک کام کریں نا, مجھے بھی اپنے اسلام میں داخلہ دے دیں آپ. سبحان اللہ. وہ کلمہ پڑھ کے وہی مسلمان ہوا. آپ نے کیا سمجھایا کہ یار اگر ہم یہ دیکھیں گے نا کہ یار ہمارے برابر میں رہتا کون ہے, تو ہم کبھی بھی کسی سے کچھ بنا نہیں پائیں گے, مطلب محبت تو بالکل نہیں دیں گے. اور جہاں تک لوگ, اب آپ کھانا وغیرہ بھیج دیں, کچھ بھی بھیج دیں, اب لوگ کہتے ہیں نا, یار میں ایک بات کہتا ہوں, کوئی کسی بھی فرقے سے مکتبہ فکر کا کیوں نہ ہو, سب سے بڑی ذات میرے رب کی, اس نے رزق دیا ہے آپ کو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات, کھاؤ جو حلال ہے. آپ کو اللہ رزق دے رہا, آپ یہ نہ کہیں, آپ یہ دیکھیں رب کا رزق آپ کے گھر پر آیا ہے. اگر اس نے آپ سے روٹی چھین لی تو آپ کیا کریں گے؟ بے شک جو دینے والا ہے, پھر بھی نہیں چھینتا آپ کو, پھر بھی یہاں تک کہ بھوکے سوتے ہیں, آپ کو بھوکا نہیں سلاتا, اٹھاتا ہے آپ کو, اٹھانے کے بعد آپ کو کھانا بھی دیتا ہے. بے شک. تو آپ کوشش یہ کریں, کسی کو یہ نہ کہیں کہ یار آپ بھائی آپ اس فرقے نہیں, آپ یہ دیکھیں یار یہ مسلمان ہے ہمارا. میں ایک بات کہنا اسلام کا درس, اسلام کا درس, حضور کی بارگاہ میں کہ انسانیت ہے اسلام کا درس. تو حضور کی بارگاہ میں کہ نان مسلم نہیں آتے تھے, حضور کی بارگاہ میں کون کون نہیں آتا تھا, کیا کبھی حضور نے سختی فرمائی؟ اتنی محبت سے آپ نے, یہاں تک کہ ایسی محبت دکھائی کہ جس کے نصیب میں اسلام تھا نا, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں آ گیا. تو پڑوسیوں کا حق جو ہے نا وہ ہم پر, وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے جتنا ہو سکے, وہ بھلے 10 بار آپ کو منع کرے, آپ پھر بھی بھیجیں آپ کہ بھائی میں کیا ہوں, اس کو چھوڑیں, یہ میرا رب کا رزق ہے, رب چاہتا ہے میں آپ کو دوں. اپنی طرف سے حسن سلوک کرنا نہ چھوڑیں, کوشش جاری رکھیں. میں نے تو اسی لیے آپ سے سوال کیا نا کہ ہم بھی اور بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فتوے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. آج کل تو عام انسان دے رہا ہے نا فتوا. چلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتاتا ہوں, ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں, کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بار ہم نے کھانا بھجوایا کسی کے پاس, تو جی آپ تو مکتبہ فکر بریلوی سے, ہم تو نہیں مانتے. میں نے اسی لیے عرض فرمایا, سے باہر بلایا, میں نے بھائی آپ مسلمان ہیں, جی الحمدللہ. ہم نے کہا بھلے آپ کسی مکتبہ فکر سے, یہ چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں اللہ نے رزق بھیجا ہے, بے شک بے شک, بات ختم ہو جاتی. اللہ نے اب وہ قبول اس کی, اب اس نے قبول نہیں. اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل ہی قبول نہیں کرتے, لیکن ان کے لیے بھی آپ کو محبت کرنی ہے, آپ کو آگے بڑھ کے اس کو کہنا بھائی یہ چھوڑ دیں, یہ قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے, وہ رب دے رہا ہے نا, آپ لیں. اچھا ایک اور بات, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں یار ہمارے برابر میں فلاں رہتا, ہم نے دینا ہی نہیں ہے, یار آگے وہ رہتا ہے ہم نے اس کو نہیں دینا, ہم نے اپنے والوں کو دینا. اب وہ اپنے والا چاہے ملیر میں بیٹھا ہو, آپ گلشن اقبال سے ملیر, بھائی برابر والے آج کل تو گناہ ثواب بھی ہے نا, اپنے کو دیں وہ کھائے گا تو ہمیں اتنا ثواب نہیں ہوگا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ سب کو دینا چاہیے اور آگے بڑھ کے. اور آج کل لوگوں کا ذہن یہ ہونا چاہیے, یار یہ جو وقت چل رہا ہے, حضور کا فرمان ہے بڑا پیارا کہ آپ جب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ناصل کر دیتا ہے. تو آپ یہ بتائیں, حضور کا فرمان مطلق ہے نا, سب کے لیے ہے نا. سب کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں, حضور کی محبت دل میں تو سارے کام آسان ہے آپ کے لیے, کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہم رک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار نہیں اس کو نہیں دینا بھائی, یہ سنتا نہیں ہے ہماری. ایسا نہ کریں, وہ بھی آپ کا مسلمان بھائی ہے, وہ آپ کے لیے کیا پتا اچھی سوچ نہ رکھے, لیکن آپ تو رکھیں نا یار. حسن ظن ایک اچھی چیز ہے. اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا معاملہ یہ پڑوسیوں کے حقوق. اگر کل قیامت کے دن پوچھ لیا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ نے جو کہا نا کہ مطلب پریشانی سب سے بڑی یہ کہ یار اللہ کی بارگاہ سے, اور واقعی پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ بتائیں. پریشانی یہ کہ ہم تو اپنی کوشش جاری رکھ رہے ہیں, لیکن جب پلیٹ واپس آ جاتی ہے ہماری تو ہم کیا کریں؟ وہ آپ کے تھال واپسی بھیج دیں, آپ پریشان نہ ہو,
آپ اس چیز کو بالکل رکھیں یار میں نے دینا ہے, بات ختم ہو جائے انشاءاللہ. اجازت تو کچھ عرض کروں. نہیں میں آپ کو ہی موقع دے رہی ہوں, بڑی پیاری بات ہو رہی ہے. سوال کیونکہ شعر یاد آ گیا. بالکل بسم اللہ. قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, فیض کہتے ہیں قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. کیا بات, تو یہ جو کہ میں بڑا میں بھی ہے اس میں, فرقہ واریت کا بخاری اصل میں انا کا مسئلہ ہے. لوگوں کا کھانے کو نہیں پتا کہ وہ شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, کیا ذات ہے, دیواروں کو نہیں پتا انسان سب انسان ہے, سب پیٹ کو نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. اخلاقیات یہ کہتی ہیں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو آپ کا, اخلاقیات یہ کہتی ہے, جیسا آپ نے بڑا فرمایا, اچھی بات فرمائی کہ رزق حلال ہو, اور حلال رزق کافر بھی کما سکتا ہے, بریلوی بھی کما سکتا ہے, ہر انسان کما سکتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور بات بتاتا چلوں. میری مسجد میں جب جمعے کا بیان ہوتا ہے الحمدللہ, تو وہاں پہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ ہے الحمدللہ. مجھے اپنی مسجد میں 6 سال میں آپ کے پاس پابندی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہ امام ہوگا تو اس کے پیچھے نماز کسی کو یہ نہیں کہا آپ چلیں گے, آپ یہ نہیں, میں کہتا ہوں یار آ رہے ہیں نا, آنے تو دیں, بالکل بیٹھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے تو ہی تو سمجھ میں آئے گا نا. وہ حضرت معذرت کے ساتھ ہمارے انکار بڑی جلدی کرتے ہیں, یار ہماری مسجد میں یہ کیوں آ گیا. مسجدوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کا گھر ہے, آنے دیں, بیٹھنے دیں. میرے پاس وہاں کتنے لوگ اپنے طریقے سے سجدہ تو سب اللہ کو کر رہے ہیں, سجدہ سب اللہ کو کر رہے ہیں. جس طریقے سے محبوب نے نماز پڑھی, رب نے تو پڑھوانی ہی نا اس کی ادا پہ, تو بندے تو پڑھ رہے ہیں نا, تو روکنا کسی کو نہیں ہے آپ نے. آپ کوشش یہ کریں. علامہ صاحب باتیں آپ سے بہت ہوتی رہیں گی, لیکن پروفیسر صاحب کو موقع بھی دینا ہے. انہوں نے بیچ میں ایک شعر تو پڑھا, لیکن اس کے ساتھ ہی اس پہ ہی جس طرح ابھی کردار سازی کی بات ہو رہی تھی, میرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس پر ذہن سازی کی بھی ہمیں ضرورت ہے باقاعدہ طور پر؟ دیکھیں کردار سازی ہو نہیں سکتی ذہن سازی کے بغیر. اچھا ہمارے معاشرے میں ذہن سازی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اپنا نظریہ دوسرے پہ تھوپ دینا, جو کہ نہیں ہے. بالکل. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پڑوسی جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں چیزوں کو, یہ نظریاتی فرق ہوتا ہے. دین میں نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں, ایمان اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے, بنیاد تو ایک ہی ہے. تو نظریاتی اختلاف کے اوپر آپ اتنا بدترین رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے انسانیت کے درجے پر بھی. تو ہمارے تو جو جن کو ہم فالو کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے تو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے دکھایا, اور ایک مسلمان اگر ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے اس کو بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہونے چاہیے. اب رہی بات کردار سازی کی, آپ نے ذکر کیا, ذہن سازی کا ذکر کیا آپ نے. دیکھیں ذہن سازی جیسے میں نے عرض کیا, وہ والدین کا جو نظریہ ہے وہی بچے کے اندر جائے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ والدین اپنے نظریات کو ریوزٹ کریں, ان پہ غور و فکر کریں کہ ہم آیا کہاں ہے. اوپن مائنڈیڈنس کو یہاں پہ خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, کھلے باشعور ہونے کو خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان بے ایمان ہو جائے گا, یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اگر وہ کھلے نظریات رکھے گا. ہم چیزوں کو سوال نہیں کرتے, کوشچن نہیں کرتے. اور سب سے پہلا سوال جب ذہن سازی کر رہے ہوں تو میں ہمیشہ لوگوں کو, جب میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے کیسز آتے ہیں تو میں والدین کو بتاتا ہوں کہ پرابلم بچے کے ساتھ نہیں ہے جو آپ میرے پاس لے کے آئے, پرابلم آپ کے ساتھ ہے. بالکل. بچہ سیکھ نہیں رہا, تو بچہ سیکھ نہیں رہا, پرابلم بچے کے ساتھ آپ کے سکھانے کے طریقے میں پرابلم ہے. اس طریقے کو بدلیے, وہ بچہ اس طریقے سے نہیں سیکھے گا. تو جب آپ خود کو بدلیں گے, اپنی ذہن سازی کریں گے, اپنے ذہن کو درست کریں گے, اور سب سے پہلا سوال انسان کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے. بالکل. ہمارے معاشرے میں ذہن سازی سے ریلیٹڈ بات کو مختصر کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کی وجوہات دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں, جبکہ وجوہات آپ کے اپنے اندر ہے. جو انسان اس نظریے سے زندگی گزارنے لگ جائے کہ میں کہاں غلط ہوں, میری ذات کہاں غلط ہے, تو وہ بہتری کی طرف راغب ہونا چاہیے. اچھا پروفیسر, ٹائم کا تو ہے مسئلہ, لیکن اس میں بڑا اہم ایک سوال ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں تربیت کا. کیا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے ریسرچ کے ذریعے, یا آپ کو کچھ نہیں پتا ہے, جب اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے اس میں جب بچہ, آج کل کا بچہ پوچھتا ہے تو آپ ہر چیز میں بول رہے ہیں فلاں چیز سنی تھی, اس سے سنی تھی, اس سے سنی تھی, اس سے ابو کے ابو, ابو کے ابو, لیکن اس سے پیچھے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ کہاں سے کیا بات آئی ہے, ریفرنس نہیں ہے. یہ ریزن بھی ہے, یہ بہت بڑا ریزن لا علمی کا ہے. جیسے میں نے عرض کیا, جب ہم خود کو بہتر کرنے لگیں گے تو بچہ بھی خود بخود بہتر ہوگا. تو اور اصول بھی ہے یہ فطری زندگی, اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ میں جنگ کے بعد قیدی پکڑے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو علم تمہیں آتا ہے وہ سکھا دو اور تم آزاد ہو. تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم پروگریسو, سیکھتے جائیں, اور جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوگا تو ہم بچے کو کیا سکھائیں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو ایمانداری سے اس کو قبول لیجئے بچے کے سامنے بھی, ورنہ آپ اس کی غلط تربیت. پھر وہی آپ کی بات ہو گئی نا, انا کی بات ہو گئی, ٹائم کی کیونکہ کمی ہے. دعا کو بھی موقع دینا. باسط سے ایک فرمائش دوبارہ بھی کریں گے ہم. دعا بسم اللہ کریں, کیا سنائیں گی ہمیں؟ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع
انبیاء آپ نور ازل آپ شمشم حرم آپ شمس و دوحہ خاتم الانبیاء آپ شمس و دوحہ خاتم الانبیاء اے بیروز سخن شاہد ظلم فخر و شان زمن صد باب محن نور حق من موہن مایائے جان و تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء اے فصیح البیاں اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گمان آپ کا نور ہے از کرا تا کرا شاہد کبریاء خاتم الانبیاء شاہد کبریاء خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی. بریک سے ہم واپس آ گئے اور جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے حقوق العباد پہ, اب کوشش کریں گے جس طرح بچوں کی تربیت پہ بھی ہم نے کہا تھا آغاز میں بات کی جائے گی. علامہ صاحب بچوں کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی چیز ہوتی ہے کہ ابھی جیسے رمضان المبارک ہیں اور نماز پڑھنی ہے, بے شمار چیزیں ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ کہاں آ کر کھڑا ہو رہا ہے وہی جو ہمارے نبی پاک سے ان کی ذات سے ہمیں پتہ چلا پہلے عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تاکید کرنی ہے کسی کو. کیا اچھا آپ کو ایک اور بات, نماز بچوں کو آج کل نماز کے حوالے سے پیچھے ہٹ جائیں آخر صف پہ چلے جائیں, بالکل ایسا ہوتا ہے, یہ غلط ہے. وہ پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کر کے ان کو موٹیویٹ کچھ دن پہلے بھی مسجد مائک پہ اعلان کیا بچوں کو پیچھے نہ بھیجیے گا, صف کے کونے میں اپنے ساتھ کھڑا کر لیں آپ. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت ہوتی ہے کہ یار میرے والد نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے برابر میں کھڑا کیا ہوا ہے. آپ اس کو پیچھے بھیجیں گے نا, وہ پیچھا ہو گیا بالکل فری ہینڈ, اب اس پہ کچھ بھی کرنا ہے, مستیاں کرنی ہیں, اس سے لڑائیاں کرنی ہیں, کھیل کود. لیکن جب برابر میں کھڑا ہوگا نا اپنے والد کو دیکھ کے وہ تربیت حاصل کر رہا ہے کہ یار میرے والد نماز پڑھ رہے ہیں, اس طرح ادا کر رہے ہیں, اس طرح. اب اچھا ایک اور بات آپ نے کی ذہن سازی کی, پروفیسر نے بہت پیاری باتیں کی. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پیرنٹس کا ذہن اگر بالکل ایکوریٹ اوکے ہو نا تو بندے کا بچے کا ذہن صحیح ہوگا. اب پیرنٹس کہتے ہیں نا یہ کام آپ نے نہیں کرنا, اگر مختلف فکر کی طرف جا رہی ہیں آپ تو پھر وہ بچہ کہتا ہے بابا نے منع کیا تھا یہ کام میں نے نہیں کرنا, یہ غلط ہے. آپ بچے کو تربیت ایسی دیں کہ وہ کسی کو انکار نہ کرے. جب آپ انکار نہیں ہوگا نا تو پھر قرار ہوگا, محبت ہوگی, اور بچہ آگے بڑھ کے جس کو ایکسپٹ کر لے گا, تسلیم کر لے گا. ہمارے یہاں بچوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے, کچھ سمجھا نہیں جاتا. ایسا نہ کریں, وہ بچے بڑے ہو کر پھر آگے مستقبل بننا ہے. اللہ نہ کرے وہ کچھ اور معاملات میں چلے جائیں. اس لیے ان کی ابھی سے ایسی تربیت کر لیں کہ وہ آگے بڑھ کے آپ کا نام روشن اور حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے. بچہ غلطی بھی کرتا ہے, سیکھتا بھی ہے. حوصلہ افزائی نہیں ہے, حوصلہ افزائی. ہم اس میں بہت کنجوس ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہیں, وہ بھی حوصلہ افزائی ہے. نعت خوانی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ نعت پڑھا, مائک چھین لیا اس کے ہاتھ سے,
پتہ نہیں کیوں چھین لیا میرے ہاتھ سے مائک. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں, اس کو محبت سے سمجھائیں. آپ نے 2 اشعار پڑھنی ہے 3 اشعار, محبت, آپ اس کو ایک محبت دے رہے نا, اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا وقت ہے میرے پاس. اچھا ہم بچے جب باہر جاتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں, ان کو فری ہینڈ, بالکل فری ہینڈ چھوڑ دیا ہم نے. اب وہ کچھ بھی کریں, ایسا نہ. والدین کی نظر ہر وقت اپنے بچے پر رہنی چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ تربیت ہے. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ نے جو اصحاب الصفا ان کو اس طرح باتیں ارشاد فرمایا, آپ کا بچہ آپ سے دور بھی ہے نا, اس کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے, اس کو سمجھائیں. اگر وہ غلطی کرتا ہے اس کو سمجھائیں, اگر وہ صحیح کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, حوصلہ افزائی کریں. ہمارے یہاں حفظ قرآن مکمل کیا جاتا ہے. کیا بنا دیا تم نے اس کو, حفظ قرآن مکمل, زندگی بھر کچھ نہیں کرے گا, یہ بالکل ایسا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اس کا ذہن ختم ہو. اب دینی چیزوں سے لوگوں کا بس یہی رجحان. لیکن ہمارے یہاں ہونا یہ چاہیے, بچہ حفظ قرآن کرے, اس کو اپریشیٹ کریں. یار ماشاءاللہ یار 10 کلاس پار کر, یار ماشاءاللہ 10 کلاسز کر لیا ہم نے مکمل, اس کو ایک حوصلہ افزائی چاہیے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا بچوں کے حوالے سے, پھر آگے ٹائم وقت کم ہے, کہ آج کل ہمارے یہاں بچوں کی تربیت میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ خاموش رہ جاتے ہیں ہر جگہ پہ. کیا نہیں, ہم نے بس جو تربیت کرنی کر لی ہے, غلط کرنا ہے. ہم نے صحیح یہ کرنا ہے, بچہ آپ سے کوئی سوال بھی کرتا ہے نا, 10 بار بھی کرے, آپ اس کے سوال کو سنیں. اس سے کیا ہوگا, ماں باپ جب اس کے ہر سوال کا جواب دیں گے نا, وہ کہیں یار میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں. اور اس طرح کر کے, اچھا عموماً ہم کیا کرتے ہیں, مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. ایک بار بتا دیا نا, 2 بار کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, اب یہاں بھی معاملہ خراب ہے, یہاں بھی سمجھانا ہے بچے کو. اب اس کو محبت سے, بیٹا ایک بار سوال کر لیا, نہیں اگر وہ بار بار کرنا, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو سمجھائیں آپ. یہی استاد کا کام ہے. بالکل, دونوں طرف سے ہونا یہی چاہیے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ بس کہ بچوں کو ہر معاملے کے اندر آپ محبت دیں, کوشش کریں ہر معاملے میں اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ بچہ آپ کو دیکھے سمجھے. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا, جب بچے کو تاج پہنایا جائے گا, تو آپ فخر سے کھڑے ہوں گے, ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کے کھڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہی ہونا چاہیے نا, پیغام بھی یہی ہونا چاہیے. ہم تو یہی دعا کریں کہ اللہ سلمان صاحب آپ کی بھی جانب آؤں گی, جیسے کہ ابھی علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے, لیکن اسی میں جو ابھی ہم جب پرورش کی, تربیت کی بات کر رہے ہیں بچوں کی, لیکن سب سے بڑا موجودہ صورتحال میں چائلڈ ابیوز. تو کیا اب ہمیں وہ جو ہم بولتے ہیں کہ نہیں اس چیز میں یہ سامنے نہیں ہونی چاہیے بات, بچوں کو یہ نہ بتاؤ, بچوں سے یہ چھپاؤ, تو کیا اب ہمیں باقاعدہ طور پر بچوں کی اس طرح تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سے کھل کر بات کی جائے ان چیزوں پر؟ دیکھیں, تربیت کا فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تربیت کی, تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ غلط فہمی رائج ہے کہ ہم بچے کو دینی تربیت دیں گے. دینی تربیت میں رہتے ہوئے اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. دینی تربیت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کو آپ نے دینی چیزیں رٹوا دیں, پڑھوا دیں, یہ نہیں. وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے, اس کو اپنے دین کا پتہ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ اس کی جسمانی تربیت, اس کی ذہنی تربیت, اس کی جنسی تربیت, اس کی روحانی تربیت. یہ انسان کے درجات. انسان کا وجود 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, جسم, روح اور شعور. آپ اس کی جسمانی تربیت نہیں کر رہے, اس کو ایکسرسائز, کھیل کود میں نہیں لے کے جا رہے, ایکسرسائز میں نہیں لے کے جا رہے, اس کو بتا نہیں رہے کہ جسم کے اعضاء کیا ہیں, جب وہ بلوغت پہ پہنچ رہے ہیں اس کی کیا ضروریات ہیں, کیا معاملات ہیں, کیا احتیاط ہیں, یہ نہیں بتاتے ہیں اس کو. یہ والدین کا فرض ہے. اچھا, اس کی ذہنی تربیت, اس کو اچھے سے اچھا علم دیں. اچھا, جو بھی آپ کے نظریات ہیں نا دینی, وہ اس کو آپ دیں, وہ آپ کا اخلاقی حق ہے, صحیح. لیکن ساتھ ساتھ اس کی ذہنی تربیت, ساتھ ساتھ اس کی جسمانی تربیت, ساتھ ساتھ اس کی جنسی تربیت, اور اینڈ میں اگر روحانی تربیت کی تمیز ہے اور خود نہیں کر سکتے ماں باپ, تو پھر آپ دلوائیں. کوچے اور خانقاہوں میں استادوں کی صحبت میں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اس بزرگ, اس ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھو اور سیکھو اللہ سے تعلق کیا ہے, دین کی حکمت کیا ہے, دین کے درجات کیا ہیں. تو یہ تربیت کے اصول ہیں, تو یہ ضروری ہے. اور اگر نہیں کر رہے تو جو لوگ سن رہے ہیں یہ پروگرام, وہ اس چیز کو آپ سوچیں اس طرح سے کہ اس کی جسمانی تربیت بھی کریں, اس کو جنسی معاملہ, جیسی بلوغت پہ پہنچ رہا ہے بچہ اس کو بتائیے, یہ فرض ہے. مینس کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر, یعنی باپ سوچ رہا ہو کہ بیٹے سے مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے, ماں سوچ رہی ہو مجھے بیٹی سے بھی یہ بات نہیں کرنی ہے. خود نہیں کر سکتے تو کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈیں. اب تو اتنا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ورنہ وہ اپنے تئیں خود بخود کچھ نہ کچھ دیکھے گا. اب وہ نیچے کا پلر اوپر لگائے گا, کھڑکی کی جگہ دروازہ لگائے گا اپنے ذہن میں, تو پھر اس کی کیا عمارت بنے گی اس کی شخصیت کی. لیکن کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور یعنی میڈیا کی بھی ہم بات کریں جو گھر گھر ہے, پہلے بڑا ایک لمیٹڈ ہوا کرتا تھا, تو اس میں کیا اس طرح سے کہ جیسے آپ نے بلوغت کی بات کی, تو ابھی یعنی پہلے کے بچوں میں اور ابھی کی کہ بہت ساری چیزیں وہ جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں, دیکھ بھی لیتے ہیں. تو وہی انا کی ہم بات ویسے پروگرام میں جس طرح کرتے رہیں, تو وہ بھی یعنی ایگو بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں اس نے مجھے کہہ دیا تو کیوں کہہ دیا, مجھے سب کچھ آتا ہے, سپیریئر سسٹم. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ ذہن میں لوگوں کے, بچوں کے آ جاتا ہے کہ ہم نالج حاصل, ہم ماں باپ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی ہے. دوسری بات,
छुरी अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है जी। आप उससे फल भी काट सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट अच्छा बुरा नहीं है, सोशल मीडिया अच्छा बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा हो सकता है। मेरे ऐसे शख्स ने उससे बहुत कुछ सीखा है भाई, बहुत कुछ मैंने उससे देखा, वो उलूम भी सीखे जो मैं पहले नहीं सीख सकता था, उनके लिए मुझे किताबें छाननी पड़ती थी। तो ये आसानी है उसके साथ, लेकिन बहुत आपकी एक्सपेंसिव होती हैं। आप जाते हैं, पहले लाइब्रेरीज जाते थे, अब आप बहुत जस्ट रिसर्च एक करनी फिंगर पड़ती टिप पर है। जी। अच्छा, दूसरी बात आपको ये तमीज भी होनी चाहिए कि उस सोशल मीडिया को एज अ टूल, एक औजार है ना, वो एक टूल है, उस टूल को इस्तेमाल करने के कुछ आदाब है। हथौड़ी को लेके हाथ पे मारेंगे तो आपको चोट लगेगी, कील पे मारेंगे तो फायदा होगा। तो इंटरनेट को लेके आप अपने गलत इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड करेंगे तो आपकी शख्सियत खराब होगी। और ये जो अना आ जाती है बच्चों के अंदर, सो कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये उनकी शख्सियत को तबाह करता है। वालिदैन जब तक वो बच्चे हैं उस पर नजर रखें और खुद को भी अपडेट करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ बात कि आप मेरी ही बात को दोहरा रहे हैं ना कि वो सुनी सुनाई कहाँ से, जिस तरह हम एहतिसाब की बात करते हैं कि अपने मिजाज का भी करें, वैसे ही आप अपने अमल का भी करें। अल्लामा साहब ने ऐसे अर्ज किया था, मैं 99% लोगों से जब मैं ये पूछता हूँ कि आप ये जो बात कह रहे हैं दीनी, बहुत ये हदीस मुख्तसर आपने खुद टाइम पढ़ी है है? हमारे पास। ये लोगों को शऊर देता है। बहरहाल लोग शऊर, अकल के नाखून लें और शऊर को समझें, और बाशऊरी ही तरक्की की राह पर लेके जाती है। बेशक इसके अंदर हम बहस करें, दूसरों को सोचते रहें, सिर्फ अमली तौर पर खुद आ गया है ना। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब देख रहे थे मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। कल फिर हाजिर होंगे और उससे पहले साथ में हमारे बहुत प्यारे नात ख्वाह मौजूद हैं, उनसे भी नात सुनेंगे। मेरी नाज़िया अली की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए। मैं है सादा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम गे, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। शेर का अपने गौर हुआ कैसे तैसे वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं कई बला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही साथ है, वही जिनको शेरे खुदा का है, जिन्हें बाबे सल्ले अला का है, वही जिनको आले नबी का है, वही जिनको दाते अली 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 का है, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। मुझ पे कितना नियाज़ी करम